الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال الله تعالى في مقام آخر وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. ذرا آواز سیٹ کریں. یہ نہیں بول رہا, ایک مائک نہیں بول رہا. اچھا, تھوڑا سا آواز کھولیں ذرا. حاضرین محترم, علماء گرامی قدر, سامعین باشعور, و سامعین وابستہ نسبت حضور, وہ فیکٹری میں کچھ عرصہ پہلے میں آیا تھا. میں مصروف آدمی ہوں, ہر شخص مصروف ہوتا ہے, لیکن میری مصروفیات کی نوعیت جداگانہ ہے. لوگوں سے میل جول, ہجوم, یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. اپنی دنیا کو آباد کرنے کے لیے خلوت چاہیے. میرا ایک شعر تھا کہ پہلے تنہائی کی ناگن ڈستی ہے برسوں, پہلے تنہائی کی ناگن ڈستی ہے برسوں, پھر جا کر دل کے آنگن میں میلہ لگتا ہے. پہلے تنہائی کی ناگن ڈستی ہے برسوں, پھر جا کر دل کے آنگن میں میلہ لگتا ہے. تو اپنی دنیا کو آباد کرنے کے لیے تنہائی اور خلوت چاہیے. میں کہا کرتا ہوں کہ میرے جد امجد حضرت
बाबू जी रहमतुल्लाह अलैह ने जो मुझे तालीम दिलवाई और जो 4 लफ्ज मैंने पढ़ लिए, ये उनकी खुसूसी नवाजिश का नतीजा है। मैं उनसे अर्ज किया करता था कि जो तालीम मुझे आप दिलवा रहे हैं, अब इसके गाहक नहीं रहे। मैं अंग्रेजी पढ़ लूं तो किसी आली मनसब पर, दुनिया के मनसब पर फायज हो जाऊंगा। अल्लाह ने मुझे ज़हन अता फरमाया है, लेकिन मुझसे उन्होंने फरमाया था अब तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। एक वो रास्ता जो दुनिया वाले महज दुनिया के आली मनासिब के हुसूल के लिए इख्तियार करते हैं, और एक दूसरा रास्ता है जो मेरे बाप ने यानी पीर मेर अली शाह साहब ने इख्तियार किया था। 2 रास्ते हैं, 2 मकतबे हैं, एक दुनिया का मकतब है और एक शरीयत का मकतब है, इस्लाम का है, दीन का है, मजहब का है। तुम कौन सा इख्तियार करना चाहते हो? तो मैंने उनसे अर्ज की कि मैं वो तालीम हासिल करना चाहता हूं जो मेरे जद्दे अमजद हजरत पीर मेर अली शाह साहब ने हासिल की। जाहिर है फरमाने लगे कि एक ऐसा वक्त आएगा, अब मैं ये तो नहीं कहता, बहरहाल मुझसे मेरे दादा बहुत आला मकाम पर फायज थे कि मैं उनकी अब वैसे तारीफ करूं। बहरहाल रोशन ज़मीर थे, या अल्लाह ने उनको एक खास जलवा दिया था, जिस जलवे से वो कुछ देख रहे थे मुस्तकबिल में, जिस रोशनी के पेशे नजर वो बात करने वाले थे। तो इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। कोई ऐसी ही बात थी। वो फरमाने लगे कि तू तबलीग दीन के लिए अगर अंग्रेजी के 4 लफ्ज सीख ले तो ये अच्छा है, लेकिन हमारे लिए सरमाया फख्र ये है कि हम उस जात की जबान सीखें जो अल्लाह का महबूब है और जिस पर कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ है, हम वो जबान सीखें। ये हमारे लिए फख्र है। फिर अरबी, फारसी जबान वो है जिसमें तमाम उलूम कुरानिया, अहादीस के उलूम सूफिया ने मुंतकिल फरमाए हैं। इस जबान में सूफिया की जबान है। तो ये जबानें हैं। एक वक्त आएगा कि लोग इन चीजों के लिए तरस जाएंगे। वो फरमाते थे इतनी मादियत छा जाएगी दुनिया के ये बेलज्जत उलूम। एक होता है इल्म जिसमें लज्जत हो, एक बेलज्जत इल्म होता है। तो ये बेलज्जत इल्म जो सिर्फ दुनिया कमाने के लिए इख्तियार किया जाता है, तो वो जौक दर जौक तुम्हारे पास जमा होंगे और तुम जो बातें करोगे लोग उसको तरसेंगे और सुनेंगे। ये 38-40 साल पहले मेरे दादा ने फरमाया था। तो मैं जब अब कुछ बात करता हूं आप लोगों के सामने, तो मुझे मान उनके ये बात ज़हन में आ जाती है। बहरहाल मौलाना अब्दुल कादिर साहब ने इसरार फरमाया कि अहबाब का तकाजा भी है और मैं भी चाहता हूं। वक्त मैंने निकाला, अब आपके सामने जो कुछ भी माहज़र है पेश करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आपका ज़ौक़े समात, मैं अक्सर कहा करता हूं कि समात का ज़ौक़ ही बात को ऊंचा करता है। साहिब ने कहा था कि मेरी बात जो है, उसके शेर का मफहूम है कि मेरी बात उसकी हैसियत एक कतरा आब की है, पानी का एक कतरा। तो सामीन के जो कान हैं, कान की शक्ल सीप की होती है। तो जब मेरी बात का कतरा उनके कानों के सीप में पड़ेगा, तो सीप का काम है पानी के कतरे को मोती बनाना।
تو قطرہ آب عام سا پانی ہوتا ہے، لیکن جب سیب کی آغوش اسے میسر ہو جائے تو وہ اس کو موتی بنا دیتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بات اپنی جگہ، لیکن آپ کا حسن سماعت ان باتوں کی قدر افزائی کرے گا تو بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی۔ میں نے جن آیات مقدسہ کی تلاوت کی ہے اس میں حضور سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب فرمایا گیا ہے کہ آپ کو ہم نے صرف رسول نہیں بنا کر بھیجا بلکہ شاہد بنا کر بھیجا گیا، مبشر اور نذیر بنایا گیا، اور اللہ کے اذن سے سراج منیر بنایا گیا۔ تو یہ اپنے اپنے موقع پر یہ مفاہیم چلیں گے۔ اب جو میں خاص طور پر بعد میں جو میں نے آیت پڑھی ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اے میرے رسول میں نے تجھے وہ کچھ سکھا دیا جو تو اس سے پہلے نہیں جانتا تھا۔ اللہ نے فیصلہ ہی کر دیا، بات ہی ختم کر دی۔ کسی اور خطاب میں بھی میں نے یہ کہا تھا، کیونکہ یہ جھگڑا بڑے عرصے کا چل رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ مکے کی زمین میں ایک زمانے میں مشرکین نے یہ اعتراض کیا تھا کہ محمد اپنی طرف سے باتیں کرتا ہے معاذ اللہ، اور اگر یہ سچا ہے وہ چیزیں جو نظر سے اوجھل ہیں ان کا علم رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے دعوے کے ثبوت میں کہ یہ شب معراج عرش سے اوپر گیا ہے اور بیت المقدس میں امامت اس نے کی ہے، تو یہ مسجد کے ستون گنوائے کتنے ستون ہیں۔ یہ مشرکین مکہ نے اعتراض کیا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی علم کی جو حیثیت ہے، منزل ہے، مقدار ہے، اس کو محدود کیا کہ یہ نہیں جانتا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ذرا ذوق کے ساتھ، زندگی کے ساتھ، زندگی کا ثبوت دیں کہ ان کو پتہ نہیں، ان کو علم نہیں کہ بیت المقدس کے مسجد کے کتنے ستون ہیں۔ اب کوئی شخص مسجد میں جاتا ہے تو ستون تو نہیں گنتا، لیکن وہ یہودیوں کی طرح ان کی بھی عجیب قسم کی مشرکین کی بھی باتیں ہوتی ہیں۔ تو حضور متامل ہوئے کہ باری تعالیٰ میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میں نے تجھے سکھا دیا ہے۔ دیکھ لو، جبریل کو حکم ہوا مسجد سامنے رکھ دی گئی، آپ نے دیکھ کر گن کر بتا دیے۔ مقصد یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو شک تھا حضور کے علم میں، مشرکین مکہ کو شک تھا۔ اچھا، اس کے بعد صحابہ کا دور سارا گزرا، تابعین کا دور گزرا، تبع تابعین کا دور گزرا، جس کے متعلق حضور سید عالم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر صدی میری ہے۔ ہیں جی، ساری ازل سے ابد تک جتنی صدیاں پیدا ہوئی ہیں میری صدی اس کی امام ہے۔ بلکہ میری حیات کا ایک ایک لمحہ
1000 صدیوں پر بھاری ہے۔ خیر القرون قرنی، سب سے پہلے میری صدی ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والوں کی جو متصل ہے، یعنی تابعین، ثم الذین یلونہم، پھر تبع تابعین، 3 صدیاں ہیں۔ قرنی میری صدی۔ اب لفظ دیکھیے، قاف رے نون یہ 4، ٹھیک ہے؟ صدیق قاف، عمر رے، عثمان نون، علی یہ قرنی۔ یعنی 4 حروف ہیں، صدیق قاف، عمر رے، عثمان کا نون، علی کی یہ، قرنی، یہ تو ہوگی میری صدی۔ ٹھیک ہے؟ اب میں اس سے یعنی آگے بھی کچھ عرض کروں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام اس میں داخل نہیں ہیں۔ کچھ لوگ ہیں، ذہن ہوتے ہیں، لیکن وہ غلطی پر ہیں۔ سیدنا امام حسن 6 ماہ خلافت کی کرسی پر بیٹھے اپنے والد گرامی کے بعد، تو ایک لمحہ بھی اگر صدر کرسی صدارت پر بیٹھے تو وہ صدر کہلاتا ہے۔ تو وہ 6 مہینے بیٹھے، اس لیے اس حساب سے وہ یہ خلیفے بھی 5 ہیں، ٹھیک ہے نا؟ خلافت راشدہ بھی یہ امام حسن کے ساتھ ہے، امام حسن بھی اس میں شامل ہے۔ اگر عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ سے ہو کر خلفاء میں شامل ہو سکتے ہیں تو حسن مجتبی شبیہ مصطفیٰ۔ تو آپ یوں کہیے قرنی کے حساب سے کہ جو نقطہ عروج ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا، وہ قرنی میں ادا ہوا۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے دور مقدس میں یہ تمام وہ مراحل مکمل ہوئے۔ لیکن امام حسن مجتبی کے جو 6 مہینے ہیں وہ اس کے آخری تکمیلی لمحات ہیں جو اس میں داخل ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، میری فی البدی باتیں ہوتی ہیں، اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ سورج طلوع ہوتا ہے، نصف النہار پر پہنچتا ہے، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، وہ مراحل طے کرتا ہے، دلوک بھی آتا ہے، پھر جب غروب ہوتا ہے اس کے بعد بھی شفق تو رہتی ہے نا۔ آپ دیکھیے شفق کا عرصہ کتنا ہوتا ہے۔ شفق میں یعنی آپ آدھا گھنٹہ تقریباً آپ روشنی رہتی ہے، چل پھر سکتے ہیں، اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں، روشنی بدستور قائم رہتی ہے، سورج غروب ہو بھی جائے تو، ٹھیک ہے نا؟ ہے جی؟ تو غروب ہو بھی جائے سورج، اگرچہ غروب ہو جو کہیں یہ وہ آفتاب نہیں، یہ درست ہے، کیونکہ سورج غروب نہیں ہوتا، نظر سے اوجھل ہوتا ہے۔ یہ تو آج کے اس جدید سائنس میں یہ طے کیا ہے۔ اچھا، تو سورج جو غروب ہو جائے، نظر سے اوجھل ہو جائے، تو کوئی بے وقوف آدمی یہ کہے گا کہ یہ اب دنیا سے ختم ہو گیا، اس کا وجود ختم ہو گیا۔ جب وہ دوسرے دن طلوع ہوتا ہے تو وہ آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے کسی سے کہا ہوا ہے کہ آئیے اب ڈوب گیا، یہ کل نہیں نکلے گا،
تو اس جہاں اب سورج غروب ہے ہمارے سامنے، لیکن جہاں موجود ہے ان سے آپ فون کر کے پوچھیں کہ سورج طلوع ہے کہ نہیں. آج تو جدید دور ہے، امریکہ میں آپ فون کریں سورج طلوع ہے. یعنی آپ لوگ فون پر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ ابھی آپ فون ملائیں تو امریکہ کے ایک غیر معتبر آدمی بھی کہہ دے اگر کہ سورج موجود ہے تو آپ مان جائیں گے، اور سب مانتے ہیں. جو نہ مانے وہ احمق ہے. تو اللہ نے جو فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ نے فرمایا کہ جن کو جو میرے راستے میں قتل ہو گئے ان کو تم مردہ مت کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے. تو آپ ان کے حیات پر بحث کرتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں. آپ کہتے ہیں زندہ ہیں، تو کیسے زندہ ہیں؟ زندہ تو کھاتا پیتا ہے، سانس لیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، بات کرتا ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سورج زندہ ہے، سورج موجود ہے. سورج کی موجودگی کی دلیل یہ ہے کہ تابانی ہو، آپ دیکھ رہے ہو، وہ چمک رہا ہو، ذوفشانی کر رہا ہو، یہ سب کچھ کر رہا ہو تو سورج کے وجود پر آپ دلیل دے سکتے ہیں. تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آج بھی اب بھی امریکہ میں وہ موجود ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں جو دیکھتے ہیں. ایسے لوگ تو نہیں ہیں جو یہاں بھی دیکھیں کہ یہاں رات ہے اور دوسری نظر اٹھائیں تو وہ امریکہ میں دیکھیں کہ سورج موجود ہے. ایسا آدمی کوئی نہیں ہے. فون کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں. بیک وقت دو منظر نہیں کوئی دیکھنے والا، اتنی طاقت اس میں نہیں ہے اس دور میں کہ جو غروب کی کیفیت اندھیرے کو بھی پاکستان میں دیکھے اور امریکہ میں سورج کی تابانی کو بھی دیکھے. آپ فون کریں گے لیکن اطلاع ملے گی تو آپ یقین کر رہے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو میرے راستے میں قتل ہوتے ہیں وہ زندہ ہیں. آپ کو یقین ہے کیونکہ قرآن جو کہہ رہا ہے، آپ کا ایمان ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک شخص حضور سید عالم کا کلمہ نہ پڑھے، بارڈر پر شہید ہو جائے، وہ شہید ہوگا؟ بولے. ثابت ہوا کہ جس ذات کی وجہ سے اس کو یہ مرتبہ ملا شہادت کا، وہ اگر کلمہ پڑھ کر بارڈر پہ شہید ہو جاتا ہے، جہاد میں شہید ہو جاتا ہے، تو وہ زندہ ہے. بلکہ گمان تک نہ کرو کہ وہ مردہ ہے، یہ تک لفظ آئے. تو جس کی بدولت اس کو حیات عطا ہو رہی ہے. آپ یہ سنی شیعہ وہابی اس مسلک کو یہ آپ ذرا ہٹا دیں، یہ پردے ہٹا دیں. میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا. خدا را انصاف کریں، انصاف کریں. ٹھیک ہے اکثریت سنیوں کی بیٹھی ہے، لیکن اس کو شیعہ بھی سنیں، وہابی بھی سنیں، دیوبندی بھی سنیں، غیر مقلد بھی سنیں، سب لوگ سنیں اور کہیں اور سوچیں اور فیصلہ کریں. اپنے ضمیر میں جھانکیں، گریبان کھولیں کہ جس کے صدقے میں مرتبہ شہادت اسے مل رہا ہے، جس کا کلمہ پڑھنے کے طفیل مل رہا ہے. پھر میں ایک جملہ دوہرا دوں کہ شہید سارے معصوم ہوتے ہیں؟ وہ فسق و فجور سے پاک ہوتا ہے جو شہید ہو جائے؟ کیا آج تک جو شہید ہوئے ہیں وہ سارے معصوم تھے، پاک تھے، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ غیر معصوم، گناہگار، فاسق، فاجر بھی اگر ہو، کلمہ پڑھے، توحید پر ایمان لائے، رسالت پر ایمان لائے، ملائکہ اور کتب سماویہ پر ایمان لائے، اتباع شریعت کرے، کوتا عمل ہو بے شک، لیکن جب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائے، فاسق فاجر بھی ہو، کوئی اس نے دنیا کا گناہ نہ چھوڑا ہو، یا تو اللہ کہتا ہے نا کہ معصوم ہو، پاک ہو، وہ شہادت، وہ شہید ہوگا، یا وہ اس میں نہیں، کوئی قید نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں یہ آیا. فاسق فاجر ہو، ساری عمر گناہ کرتا رہا، لیکن وہ
جہاد میں شہید ہو گیا. ظاہر ہے کہ وہ مومن تھا, شہید ہو گیا. فرمایا بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہے. کہاں گیا اس کا گناہ؟ ساری بدکاری کی زندگی کہاں گئی؟ ایک لمحے نے بدل دیا. تو آپ غور کریں کہ ہم جس کی حیات کی بات کرتے ہیں, ہم جس ذات عالی کی حیات کی بات کرتے ہیں, وہ معصوم بھی ہے, معصوم بھی ہے, بلکہ سید المعصومین ہے, معصوموں کا بادشاہ ہے, سید الانبیاء والمرسلین ہے, فخر الاولین والآخرین ہے, شفیع المذنبین ہے. اتنی بڑی ذات, اس کے متعلق آپ کو ابھی شک ہے؟ سورج کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے, فاسق فاجر شہید کی بھی مثال آپ کے سامنے ہے, اور ایک معصوم ذات جو سید الاولین والآخرین ہے. پتہ نہیں کیا بیر ہے ان کی ذات کے ساتھ. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ بیر جو آپ کو اپنے جیسوں کے ساتھ کرنا چاہیے تھا, ہم سے کرتے. ہم آپ جیسے ہیں, کوئی بات نہیں, آپ ہم سے کر لیں, لیکن وہ آپ جیسے نہیں ہیں. آپ بشریت کے الٹ پھیر میں چکر میں پھنس گئے. یہ بات نہیں ہے, یہ غلط فہمی ہے. یہ بیر ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ ان پر ان کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں جی, ان کا احترام آپ پر لازم ہے. تو اللہ نے ان کو حیات ابدی عطا فرمائی, ان کے غلام ادنا شہید کو عطا فرمائی. تو وہ تو آقا و مولا ہیں. تو ان شہید کے متعلق نے فرمایا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تم تو بڑے بے شعور ہو. ان کی حیات کی ماہیت, شہداء کی حیات کی ماہیت کو تم نہیں سمجھ سکتے, بڑے بے شعور ہو, بے علم نہیں ہو. علم کا درجہ شعور سے اوپر ہوتا ہے. حیوان میں علم نہیں ہوتا, حیوان میں شعور ہوتا ہے. حیوان میں شعور ہوتا ہے, علم نہیں ہوتا. یافور جو حضور کا گدھا تھا, اس میں شعور تھا. اس کا شعور نبوت کو سمجھتا تھا کہ یہ نبی ہے. ارے گدھا سمجھ رہا ہے کہ یہ نبی ہے, اور تو اتنا غبی ہے. یہ ہم ویسے عقیدے کی بات نہیں, عقیدت کی بات نہیں کر رہے. حقیقت ہے, اور کتابیں دیکھ لیں. آپ پڑھاتے بھی ہیں, شیخ الحدیث بھی ہیں آپ. یافور کو پتا ہے عبداللہ ابن مسعود کو بلانا ہے, ابو ہریرہ کو بلانا ہے, آدمی کوئی نہیں ہے. یافور نے سن لیا, بھاگا ہوا گیا, دروازے پر سر مارا کہ سرکار بلا رہے ہیں. یافور کو دیکھ کر صحابہ بھاگتے تھے کہ سرکار بلا رہے ہیں. تو اتنا شعور گدھے کو ہے, گدھے کو. ہے جی, گدھے کو شعور ہے. اے رسولہ نال, سید الانبیاء نال کھوتا جڑا نسبت قائم کہ کھوتے چلم آندا ہے.
کل نے او کھوتے اج کل نے او کھوتے جنہ حضور نال تعلق نہیں ہلے شک وچن او اس یافور کھوتے جے بھی نہیں. اللہ تو ساتھ تک کیا ہے بولو توحید جے بیان کرنے ہو توحید میں ہی بیان کرنا ماں بھی لوگ بابی آنن ہے جی پتہ نہیں نبیاں کیوں معاف کر چھوڑیا دے نبیاں بھی ساری عمر توحید ہی بیان کی تھی. اے گل نہیں گل وے کہ کسی رائے رنگے نہیں توحید بیان کرو. ہر مرتبہ از وجود حکم دارد گر فرق مراتب نہ کنی زندگی اصل سنیا بچ بھی زیادتی ہے بعض جگہ بد بندے ہر مسلک بھی زیادتی ہے. اعتدال درمیانہ راستہ جڑا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ اور صوفیاء اختیار کیتا ہے وہ اعتدال کا مسلک صحیح ہے. میں یہ اعتدال پر بول رہا ہوں میں نے کسی کو کوئی اور برا لفظ تو نہیں کہا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں ایک بات پیش کر رہا ہوں کھوتا نسبت شعور نبی نال تعلق ہو گیا تے اللہ شعور نہ اعلیٰ درجہ دیتا جس وچ مقام نبوت نہیں اتنی شعور ہے کہ اے بول جس ویلے نکلن منہ وچوں تے اس نے تعمیل کرنی ہے تے اے پتہ یا نظرہ ماں کہ اے عبداللہ ابن مسعود ہے اے ابو ہریرہ ہے اے خباب ہے اے صہیب رومی ہے. حضور کے گدے کو بھی اتنا شعور ہے کہ یہ چہرہ ابو ہریرہ کا ہے یہ صہیب رومی کا ہے یہ بلال حبشی کا ہے یہ صدیق اکبر کا ہے یہ فاروق اعظم کا ہے. ہونا اس دور میں جنہ اے پتہ نہیں کہ اے چہرہ کس نے جنہ اے پتہ نہیں کہ اے جس مقام نے مین لیکن ستے کس نالن. اے مولوی صاحب مولانا مینڈل بیٹھے نا اے تو ماشاءاللہ عالم فاضل ان پڑھے لکھے لوگ کوئی بندہ بھی تھے بیٹھا ہوئے نا ایویں تے میرے تعلق اور مرید ماں مننے والے میرے نال تعلق رکھنے والے ایک کدے نہ اتھوں نہیں اٹھا سکنے یا میری موجودگی انہوں نے خلاف نہیں بول سکتے کیونکہ چلو انہوں دی کوئی حیثیت تہاڈی نظر وچ نہیں میرا منہ تانوں مار جائے گا میرا منہ کیوں جی مولانا عبد المجید صاحب میرا منہ مار جائے گا کہ نصیر الدین نال تعلق ہے یار اس دی بےزتی ہے کہ اگر اس سے نال بیٹھے آدمی نو میں بےزت کراں یا اٹھاواں یا کوئی کٹیا جملہ استعمال کراں وہ میرے مرید تے میرے تعلق والے نو اتنا احساس ہے تے کملی والے دا کلمہ پڑھنے والے ہو ایمان آنے والے ہو السلام علیکہ ایوہ النبیوں آکھنے والے ہو نمازاں آج بلانے والے ہو نماز اللہ کی عبادت ہے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ایوہ النبیوں کہنے کا کیا مطلب ہے بھائی نماز تو پڑھنے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء یہ تو قرآن دی آیت ہے سام پڑھنی پہنی یہ تو اللہ جو ذکر کیتا ہے لیکن چیچا کوئی لفظ اسی لا کے وچ کرا نماز فاسد ہو نہیں کہ نہیں تسی تو آنے ہو اللہ تو سوا گل ہی کوئی نہیں نمازاں چ واقعی گل بھی اللہ نہیں گل ہے گل تو اللہ نہیں ہے ہن اللہ وہاں حاضر ناظر سمجھو چلو رسول نہیں سمجھو اللہ ہی حاضر ناظر سمجھو تے اے گل آکھو کہ تسی جس لئے آنے ہونے ہو ایوہ النبیو اے نبی
تے گلاں تے ناظر والی کرنے ہو جس طرح تک کے پہ آنے ہونے ہو اوے ایو تو سامنے ہونا ہے بولو علماء بیٹھے ہو ایو کے لیے سامنے ہونا ضروری ہے ایو النبیو اے نبی اپنی واری نظر نہ آنے والے نبیاں ایو النبیو اپنی واری نماز جی نہیں ہونی ساریاں صورتاں پڑھیاں سب کچھ پڑھیا ایو النبیو نہیں پڑھیا نماز نہیں پڑھی ایو النبیو اپنی باری آوے تے ایو النبیو یعنی ویکھنے بھی پہ آیا سامنے میں انجے جس طرح سوڑیا تو سامنے میں آ ندا بھی کیتی نمازاں وچ حالانکہ اللہ نے سامنے کھلوتے ہوتے بلانے نبیاں پہ اے شرک نہیں نماز وچ یہ شرک نہیں ہے کہ بارگاہ عزتی میں آپ کھڑے ہیں آپ پڑھے ابھی پڑھ کے آئے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم دعا پیچھے پہ کرنے ہو تڑے کل مدد منگنے آ تے تڑی عبادت کرنے آ تے اساں سدھا راہ دس اگے جس نے بیٹھے تے اس لئے تے پھر پیچھے دعا کیتی نے تے اگے سدھا راہ پھر یہی نظر آیا نے ایوہ النبیو سدھا راہ تے یہی نظر آیا تو آج کر کے آئے ہو رہے تے آپ بننے پہ ہوتے دعا پیچھے کیتی ہے اے دن الصراط المستقیم اللہ کیا پھر انجی آکھو ایوہ النبیو ورحمت اللہ راہ تینڈا ہی ہے کملی والیا تو ہی راہ دسے ہے تے ہون ہر بندے تے ضروری ہے کہ سلام پیجے نماز دے وچ اتھے شرک نہیں ہون کے در گیا شرک اللہ کیا میری عبادت ہے نماز میری عبادت ہے لیکن اتھے ذکر کرو آکھو تے تسی مخاطب کرنے ہو تے اگر مخاطب سننا نہیں تے ایوہ النبیو آکھنا مطلب کیا ہویا اگر یہ آواز مدینہ شریف نہیں پہنچ دی تے ایوہ النبیو آکھنے دا فائدہ کے تے پھر نماز وضو کر کے تے انج کوئی کھال کے آ چھوڑے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول ایو نہ بھی میں نہ اے یا نہ میں نہ بھی اے ایو میں نے بھی اے یا میں نے بھی اے او نمازاں وچ شروع کیتی نے تے باہر کھلو کے شرک ہے تے نمازاں وچ شرک نہیں چلو اے تسی لکھ دیو تے اسی انج بھی چپ کر رہے ساں کوئی گل نہیں چلو نمازاں وچ تے جائز ہے نا دوران عبادت جس ویلے اللہ دی تسی عبادت کر رہے ہو تے اسی جس ویلے حضور دے سامنے کھلون دے ہاں تے حضور دے ہی سامنے کھلو کے سمجھ کے آنے ہاں اللہ دا محبوب سمجھ کے آنے ہاں یہ بڑی کمزور باتیں ہیں تنگ نظری ہے خدا را اس تنگ نظری کو چھوڑیں اپنے گریبانوں میں جھانکیں پالٹی بازی اور منافرت کو ترک کریں کیا فائدہ تو اس دور میں یہ سمجھ نہیں آئی صحابہ کا دور گزرا آپ کو کچھ روایت ملتی ہے کہ صحابہ نے کسی کے حضور کے علم پر شک کیا ہو بولو تابعین کا دور تبع تابعین کا دور صوفیاء کرام کا دور 800 سال 600 سال کوئی روایت ملتی ہے کہ کسی نے حضور پر اس قسم کی بات کی ہو یہ بعد میں کیا ہوا روشنی کم ہوتی گئی دیکھیں جو لمحہ
یہ مانیے آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو لمحہ رسالت مآب کے دور مقدس سے جتنا دور ہوتا گیا اس میں بے سکونی اور اضطراب آتا گیا. اور جناب اعتراض نویں نویں عجیب عجیب انہاں اعتراض ہے کہ نہ مکے والیاں انہاں آخیا تو تھم گن کے دس تھم کتنے اے جڑے بڑے بیت اللہ شریف نے تھم بن کے بیٹھے یہ وڈے ہے نا سجادہ نشین ہے بیت اللہ شریف نے تے جڑا اصلی وارث ہے بیت اللہ نا جس بیت اللہ وہاں بیت اللہ آنکھ ہے اور جس نے آنکھنے تے سارے چکر پہ مارنے. اگر یاد رکھیے اگر کملی والے کی زبان اطہر سے یہ جملہ ادا نہ ہوتا کہ طواف کرو یہ چکر مارو چکر لگاؤ کوئی چکر نہ لگاتا. دنیا اس کو چکر ہی سمجھتی مگر اس کو مقدس چکر بنایا کملی والے نے. کملی والے نے چل کر شریعت کیا ہے ایک سنیے بات میری. شریعت کا معنی ہے راستہ. شریعت کا کیا معنی ہے راستہ. تو راستہ آپ بتایا کرتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی کسی کو آپ نے بتا دیا کہ ہے راستہ ادھر جاندا ہے تو آڈا ضروری ہے کہ وہ آنکھیں نہیں جی پہلے تو آپ ٹور کے دس ماں تے تاں میں اس رستے تے ٹور سا. کہ تو ماں پہلے ٹور کے دس تے تاں رستے تے میں ٹور سا. شریعت کا معنی ہے راستہ. تے کدے بندہ خود اس اتے ٹور کے دسے کہ ہنج ٹور ادھر ٹور اس بندے یقین ہو ویسی کہ نہیں منزل انجیے اور میں یہ رستہ صحیح اس منزل تے پہنچ سی. واقعی اس ٹور کے تے دسیا اے راہ پایا قرآن نہیں پایا. یقین ہو ویسی. بھائی آپ شریعت کے اتباع کی بات کرتے ہیں میں محمد مصطفیٰ کی اتباع کی بات کرتا ہوں. محمد کا مقام شریعت سے اونچا ہے. یہ سنیے رندانہ بات بھی سنیے. مولویوں مولویت کی بات کرتے ہیں اب ہماری بات بھی سنیے. شریعت کا مقام اپنی جگہ ہے لیکن کملی والے کا مقام شریعت سے بھی اونچا ہے. شریعت راستہ ہے. اگر کملی والا نہ چلتا تو آپ چلتے؟ بولو یہ نئی بات ہے سن رہا ہوں سنیں آپ. کملی والا اگر نہ چلتا تو آپ چلتے؟ جو کام کملی والے نے نہیں فرمایا ہے وہ کام آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ شریعت نہیں ہے. جس پر حضور چلے ہیں وہ شریعت ہے وہ راستہ ہے. سمجھ آئی؟ تو ثابت ہوا کہ شریعت کملی والے کے چلنے کی محتاج ہے.